नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो इन सीरीज़ में हम इंशाअल्लाह सीरतुन नबी पढ़ेंगे और ये सेशन नंबर 1 है सीरतुन नबी का। इस इंट्रोडक्शन को शुरू करने से पहले हम अपनी नीयत को क्लियर कर लें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। क्या हम सीरा सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं या फिर हमारा कोई और भी रीज़न है। हमारी नीयत सीरा पढ़ने की ये होनी चाहिए कि हम सिर्फ इल्म ही हासिल नहीं करें पर उसके साथ साथ उस इल्म पर अमल भी कर सकें, क्योंकि अगर सिर्फ इल्म हासिल करने की बात है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म तो काफ़ी सारे नॉन मुस्लिम्स के पास भी है, पर उनमें और हम में क्या फ़र्क है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, राइट, कि हम सिर्फ इल्म नहीं रखते बल्कि उस पर अमल भी करना चाहते हैं, राइट। तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम सीरा सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए नहीं बल्कि हम इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई बातों पर अमल भी करेंगे, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि सीरा का मतलब क्या है। सीरा एक अरबिक वर्ड है जिसके रूट लेटर्स है सीन या रॉ, जिससे वर्ड बनता है सारा, ठीक है, सारा या सीरू, सैर। इसका मतलब होता है कि वॉक। तो सीरा का लिटरल मीनिंग है ट्रैवल करना या जर्नी या किसी सफ़र पर जाना, पर इसका टेक्निकल मीनिंग भी है जिसका मतलब है कि सुन्नत या तरीक़ा। सुन्नत का मतलब तरीक़ा भी होता है, जिसको हम इंग्लिश में बायोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। तो सीरा का मतलब है किसी की लाइफ को जीने का तरीक़ा, किस तरह किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी जी है। और सीरा किसी की लाइफ पर भी हो सकता है, बट जब हम सिर्फ सीरा वर्ड देखते हैं तो वो यूजुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को रेफ़र किया जा रहा है, अनलेस कि हम इस नाम के अलावा किसी का स्पेसिफ़िक नाम देख रहे हैं, जैसे कि हम सीरत अबू बकर देख रहे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु या किसी और सहाबा के नाम देख रहे हैं, तो मतलब कि वो उनके बारे में लिखी गई है या उनकी बायोग्राफी है। लेकिन अगर हम सिर्फ सीरा देखते हैं तो वो यूजुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सीरा में क्या क्या इंक्लूडेड है। जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उनके लाइफ के इवेंट्स या उन्होंने कितने जंग किए सिर्फ यही नहीं पढ़ते, सिर्फ यही नहीं जानते, बल्कि हम उनका नेचर कैसा था, उनके मैनरिज़म्स कैसी थीं, उनके क्या क्या क्वालिटीज़ थे, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे थे, वो लोगों के साथ कैसे थे, वो लोगों को कैसे माफ़ किए, कैसे सब्र करते रहे, कैसे वो लोगों का दिल जीते और कैसे लोगों को सिखाए, कैसे उनका इम्पैक्ट था लोगों पर, वो एक शौहर के रोल में कैसे थे, वो एक वालिद के रोल में कैसे थे, एक दोस्त के रोल में, एक लीडर के रोल में कैसे थे, इसके साथ साथ उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, वो दिखते कैसे थे। तो ये सारी चीज़ें हम सीरा में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो बेसिकली सीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली स्कॉलर्स जो हैं वो सीरा को 3 हिस्सों में डिवाइड किए। पहला पार्ट वो है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी से पहले से लेकर उनकी 40 साल की उम्र तक जो कुछ भी इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं वो आते हैं इसमें। सेकंड पार्ट वो है जहाँ पर प्रॉफिटहुड मिलने के या फिर नबूवत मिलने के बाद उनकी लाइफ जो मक्का में थी फॉर द नेक्स्ट 13 ईयर्स वो कैसी थी, वो इसमें कवर होता है। और थर्ड पार्ट में हिजरा करके जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए थे तो लास्ट 10 ईयर्स उनकी उम्र के उन्होंने मदीना में कैसे गुजारा, ये होगा थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो बेसिकली फ़र्स्ट पार्ट क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी से पहले से लेकर उनकी फ़र्स्ट 40 ईयर्स की उम्र तक। सेकंड पार्ट हो गया प्रॉफिटहुड मिलने से लेकर मक्का में जो उन्होंने 13 ईयर्स गुजारे तब तक। और थर्ड पार्ट हो गया हिजरा करने के बाद जब वो मदीना गए उस वक्त से लेकर लास्ट 10 ईयर्स उनकी लाइफ के जिस तरह उन्होंने मदीना में गुजारे, राइट। तो अब हम देखेंगे कि सीरा और हदीस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि लोगों को अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिनिएज या वो किस नस्ल से थे, उनकी पैदाइशी से पहले के इवेंट्स क्या थे, उनकी पैदाइशी के वक्त क्या हुआ था, उनको नबूवत कब मिली, नबूवत मिलने के बाद क्या हुआ, ये सब कुछ इंक्लूडेड होगा।
پر حدیث میں کیا انکلوڈڈ ہوگا؟ حدیث میں پروفٹہڈ ملنے کے بعد کا وقت ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹمنٹس کیا تھے، ان کے ایکشنز کیا تھے، انہوں نے کن چیزوں کو پسند کیا، کن چیزوں کو ناپسند کیا، کن چیزوں کو منع کیا، یہ سب حدیث میں ملیں گے۔ تو سیرہ اور حدیث میں مین ڈفرنس کیا ہے کہ سیرہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر جو کچھ ایونٹس ریکارڈ کیے گئے تھے وہ ساری چیزیں ملیں گے، پر حدیث میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جو ان کے ایکشنز، ان کے سٹیٹمنٹس، ان کے طریقے جو تھے وہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ سیرہ کے کیا کیا سورسز ہیں، سیرہ کو کہاں کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کہاں سے لی گئی ہے، رائٹ، یہ انفارمیشن جو آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے۔ تو سب سے پہلا سورس ہے ہمارا قرآن، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی کچھ بتایا گیا ہے، اسپیشلی جز اما کے کافی سارے سوروں میں بتایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی سے پہلے کیا ہوا تھا، جیسے سورۃ الفیل میں، پھر سورہ مسد میں، سورہ نصر میں، ایسی کئی ساری صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کافی کچھ بتایا گیا ہے۔ اور بھی کچھ دوسری باتیں جیسے کہ مکہ میں کیا ہوا تھا، مشرکون کا ایٹیٹیوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کیسا تھا، مدینہ میں کیا کیا احکام آئے، کیا کیا رولز آئے، انہوں نے جنگ کیا کیے، یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں تھوڑے بہت قرآن میں مل جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سب کچھ تو مینشن نہیں ہے، رائٹ، تو اسی لیے ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ دوسرے سورسز کی بھی ضرورت ہے، جیسے کہ حدیث کے بکس، رائٹ، حدیث کے بکس میں بھی کافی ساری انفارمیشن ملتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، ابن ماجہ، سنن الترمذی، سنن ابی داؤد، النسائی، یہ سارے جو ہیں یہ اوتھینٹک حدیث بکس ہیں، تو ان میں سے بھی ہمیں کافی کچھ ڈیٹیلز مل جاتے ہیں۔ تیسرا سورس ہے تفسیر کے بکس۔ اب یہ تفسیر کے بکس کیسے لکھے گئے تھے؟ تو جب بھی کوئی آیات نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایکسپلین کرتے اور اس کے آنے کے ریزنز بتاتے، یہ کیا سچویشن میں آئی تھی، مکہ میں آئی تھی یا مدینہ میں آئی تھی، کیوں آئی تھی، یہ سارے ڈیٹیلز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تو یہ سارے لوگ لکھتے گئے، رائٹ، اور یہ انفارمیشن اور یہ ڈیٹیلز پھر آگے جنریشنز آفٹر جنریشنز لوگوں میں شیئر کیے گئے، اور ایسے اسکالرز پھر مل کر تفسیر میں یہ ساری ڈیٹیلز لکھے اور تفسیر کے بکس بنائے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تفسیر کے بکس میں بھی کافی ساری انفارمیشن ملتی ہے۔ تو سیرہ پر کافی سارے بکس لکھے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے ہی ایسی کہ جتنا لکھو کم ہے، رائٹ، تو ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ ان کی لائف کو بہتر طریقے سے لکھتا، اور یہی سوچ کر کافی سارے بکس لکھے گئے، ٹھیک ہے۔ صرف مسلمز نہیں، ایون نان مسلمز نے بھی کافی سارے بکس لکھے ہیں، جیسے کہ ایک برٹش آتھر ہے لیسلی مارٹن لنکس، ان لوگوں نے بھی کئی سارے بکس لکھے ہیں، لیکن ہر لکھی گئی بک اوتھینٹک نہیں ہوتی، تو ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہوتا ہے جب بھی ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جس نے سیرہ کو کمپائل کیا تھا وہ تھے عروہ ابن زبیر، ٹھیک ہے۔ عروہ ابن زبیر عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو بہن تھے اسماء رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے تھے، تو سب سے پہلے سیرہ کو انہوں نے کمپائل کیا، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے کئی اسکالرز نے لکھنا شروع کیا، جس میں سب سے فیمس ہوئے ابن اسحاق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کافی سارے اور اسکالرز آئے جنہوں نے لکھا، جیسے کہ تھے ابن ہشام، ابن جریر الطبری، ابن حزم، ابن قیم جوزی، یہ لوگ سینچریز آفٹر سینچریز کافی سارے بکس لکھتے گئے۔ اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی سٹوریز نہیں ہیں جو اپنے آپ سے بنا لیے گئے، بلکہ یہ نریشنز تھے جو جنریشنز آفٹر جنریشنز پاس کیے گئے، جو لوگوں نے دیکھا، جو لوگوں نے ایکسپیرینس کیا، وہ دوسروں کو سناتے تھے، اور اس وقت جیسے تفسیر حدیث پڑھا جاتا تھا اسی طرح سیرہ بھی پڑھا جاتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ کافی سارے جو ورکس تھے، جو کافی سارے ریٹن بکس تھے، یہ ہم تک پہنچے نہیں۔ اب کیونکہ لوگ سیرہ پر کئی بکس لکھ رہے تھے تو یہ چیلنجنگ ہو گیا تھا کہ اوتھینٹک بکس کون سے ہیں، کیونکہ ہر لکھی ہوئی بک اوتھینٹک نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے اراؤنڈ 1979 میں مکہ میں جو مسلم ورلڈ لیگ ہے، انہوں نے ایک ورلڈ وائڈ کمپٹیشن رکھا، اور اس کمپٹیشن میں انہوں نے کہا کہ جو بھی اوتھینٹک سیرہ لکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو پرائز ملے گا، اور کئی لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، لیکن کس نے یہ کمپٹیشن جیتا؟ ان کا نام تھا صفی الرحمن المبارک پوری، یہ کمپٹیشن جیتے، اور یہ انڈیا سے تھے۔
انہوں نے عربک میں بک لکھی جس کا نام تھا الرحیق المختوم، اور انگلش میں بھی یہ بک ٹرانسلیٹ کی گئی جس کا نام تھا دا سیلڈ نیکٹر. ٹھیک ہے. ان کی ایک اور بک ہے انگلش میں جو بہت ہی سمپل طریقے سے لکھی گئی ہے، جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، جس کا نام ہے وین دا مون اسپلٹ. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم بھی ان بکس کو ریفر کریں گے. آلرائٹ، اب ہم آگے دیکھیں گے کہ سیرہ جاننا یا سیرہ پڑھنا ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. تو بیسکلی اس کے کئی سارے ریزنز ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا ہے. اوبویسلی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، رائٹ. کس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور یہ دنیا کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ دنیا ہمارے لیے صرف اور صرف ایک آزمائش ہے، صرف ایک ٹیسٹ ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ملک کی ورس نمبر 2 میں کیا کہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کہ اللہ نے زندگی اور موت بنائی ہے تاکہ وہ ہمیں آزما سکے کہ ہم میں سے سب سے بہترین اعمال کس کے ہیں. اللہ نے ہمیں بھیجا کہ وہ ہمیں ٹیسٹ کر سکے کہ ہم میں سے بیسٹ ڈیڈز کس کے ہیں. تو ہمارا ٹیسٹ کیا ہے کہ ہمارے ڈیڈز، کہ ہمارے اعمال اللہ کی نظر میں بیسٹ ہیں یا نہیں. اور کون ڈسکرائب کرے گا کہ کون سی ڈیڈز بیسٹ ہیں اور کون سے نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جنہوں نے ہمیں بنایا ہے، جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے اور جنہوں نے ہمارے لیے ٹیسٹ رکھا ہے، رائٹ. تو وہی ہمیں بتائیں گے کہ بیسٹ ڈیڈز کیا ہے. تو ہمیں کیسے سکھایا جائے گا کہ ہمارے لیے بیسٹ ڈیڈز کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ کی نظر میں بہترین اعمال کیا ہے، تاکہ ہم سیکھ سکیں اور اس دنیا کے ٹیسٹ کو پاس کر سکیں اور پھر ہم ہمارے ٹھکانے جنت میں جا سکیں. تو ہم سیرہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم یہ جانیں کہ اللہ کی نظر میں بیسٹ لائف سٹائل کیا ہے اور اس کو کیسا جیا جائے، اس پر کیسے عمل کیا جائے اور اللہ کو کس طرح راضی کیا جائے تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے اور اس زندگی کے ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے ایگزامپل بنا کر بھیجا ہے. ان کو فالو کرنے کے لیے ان کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے، رائٹ. اس لیے سیرہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم ان کو اچھے سے نہیں جان لیں گے، ان کو ہم فالو نہیں کر سکیں گے، ان کی اطاعت نہیں کر سکیں گے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2 ریسورسز دیے ہیں. ایک ہے قرآن جو ہمارے لیے گائیڈنس ہے، اور دوسرا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے، جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. He was sent as a mercy to the worlds. ہم قرآن جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم جس پر یہ نازل کی گئی ہے ان کو نہ سمجھ لیں، ان کی زندگی کو نہ سمجھ لیں. جب تک ہم قرآن کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھ سکتے، جب تک ہم اللہ کی بات نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کئی آیات بھیجے ہیں جس میں انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کو اوبے کریں، ان کی بتائے ہوئے طریقے پر چلیں. جیسے سورۃ الاحزاب کے آیہ نمبر 45 سے 47 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہ من اللہ فضلا کبیرا. تو اس آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا گواہ بنا کر، شاہد بنا کر. کس بات کے لیے؟ وہ مبشرا و نذیرا، یعنی خوشخبری بھی سناؤ اور وارننگ بھی دو. ٹھیک ہے. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وٹنس بن سکیں، ہمارے لیے گواہ بن سکیں. کس بات کی گواہ؟ کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا وارننگ بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر کہا گیا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ دے رہے ہیں اللہ کی اذن سے، اللہ کی پرمیشن سے. اور اللہ نے کیا کہا ہے ان کو کہ وہ سراجم منیرا ہے، یعنی کہ الومینیٹنگ لیمپ ہے.
وبشر المؤمنین، اور سنا دو خوشخبری مومنین کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے لیے ایک بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے فضل بنا کر بھیجا، رائٹ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا تاکہ وہ ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، کامیابی کی طرف لا سکیں، جنت کی طرف لا سکیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے احسان ہے اللہ کا، ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ہی از اے سورس آف گائیڈنس ٹو اس، ہی واز سینٹ ایز اے مرسی ٹو دا ورلڈز، اس پوری عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے ان کو۔ تو جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی، ہمیشہ ہمارا بہتر چاہا، جنہوں نے ہمیں ہر برائی سے روکا، ان کو ہم کو فالو کرنے کا حکم آیا ہے اللہ سے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو فالو کرنے کے لیے ایک اور ریزن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کرنے کو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آرڈر ہے جس کو ہم کو اوبے کرنا ہے، جس کی ہم کو اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، انس ابن مالک سے نریٹ کی گئی ہے، جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کیسے کر سکیں گے جب ہم انہیں جانیں گے ہی نہیں، رائٹ؟ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا ایمان جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیں گے، ان سے محبت کریں گے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، شوہر بیوی سے زیادہ، ہر وہ انسان سے زیادہ ہمیں ان کو محبت کرنی ہے، تبھی جا کر ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ ہم کسی سے محبت کیسے کر سکتے ہیں جب ہم ان کو جانتے ہی نہیں، رائٹ؟ کسی کو محبت کرنے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، ان کو پہچانیں گے کہ کیسے انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، کیا کیا تکلیفیں اٹھائے ہیں، کس طرح ہمارے لیے وہ دعا کرتے تھے، تب بھی تو ہم ان کی محبت کو سمجھیں گے نا ہمارے لیے، اور پھر ویسے ہی خود بخود ہمارے دل میں بھی ان کے لیے محبت آ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سیرہ پڑھیں گے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ جانیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ صحابہ کیسے تھے، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزاری، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے، ان کا ایمان کیسا تھا، اور انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، تاکہ ہم ان سے بھی ایگزامپل سیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی محبت ڈال دے جس سے ہمارا ایمان کمپلیٹ ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس انٹروڈکشن سیشن کو ہم یہیں روکیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم آپ سے پھر سے ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔